DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीनियर जर्नलिस्ट सुहेल वड़ाइच साहब के खबरों की तरदीद क्यों की गई, इसके पीछे क्या अवामिल कार फरमा हैं, ये आज आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। और आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, इस वक्त पाकिस्तान में अफवाहों का बाज़ार गर्म है। ये माजी में कब ज़्यादा तेज़ इसमें शिद्दत आई और कौन कौन सी बड़ी से बड़ी ख़बरें हैं जिनकी अभी तक तरदीद नहीं की गई, और वो तरदीद क्यों नहीं की गई, और क्यों उस ज़रूरी है पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए कि उनकी तरदीद की जाए। इसके अलावा मैं अर्ज़ करूँगा आपकी खिदमत में कि बानी PTI इमरान खान को एक बड़ा रिलीफ मिला है। PTI के लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और ये बड़े अरसे के बाद उन्हें मिली है। वो क्या है वो भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, और साथ साथ पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अफ़गानिस्तान की ज़मीन काबुल पर पाक, अफ़गान और चाइना की जो वज़राए ख़ारजा हैं, इनकी आपस में मुलाकात हो गई है और इनकी मुलाकात में क्या तय पाया है और पाकिस्तान के लिए वो फ्रूटफुल क्यों रही, और चीनी वज़ीर ख़ारजा अफ़गानिस्तान में मुलाकात से पहले इंडिया क्यों गए थे, और इंडिया से इस मुलाकात के बाद वो पाकिस्तान क्यों तशरीफ़ लाए हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, मैं आपका बड़ा मशकूर रहूँगा। और आपके कमेंट्स जो हैं वो मेरे लिए मशले राह हैं, मेरी रहनुमाई फरमाइएगा। और आप बहुत पजीराई देते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। अभी मेहरबानी ये कीजिएगा कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक कीजिएगा। तो शुरू करते हैं कि पाक अफ़गान सूरत हाल से। पाक अफ़गान सूरत हाल जो है वो मामूल पे आनी शुरू हो गई है। आपको पता है कि आज से कुछ अर्सा पहले अमेरिका ने BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर कर दिया है, और हमारे लिए खुशखबरी ये है कि इंडिया अब उन्हें खुलेआम फंडिंग नहीं कर सकता। मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि पाकिस्तान जो है इंडिया के ख़िलाफ़ सबूत लेके FATF में जाने का कभी इरादा रखता है कि ये दहशतगर्द तंजीमों को फंडिंग करते हैं। अब सूरत हाल ये है कि चाइना के सफ़ीर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान सफारतकारी कर रहे हैं, जो बड़ी मुस्बत है। और उन्होंने उससे अपना दौरा शुरू करने से पहले वो इंडिया तशरीफ़ ले गए। इंडिया तशरीफ़ ले जाने के बाद जो उनके ताल्लुकात में एक तातुल था, उनकी हवाई रास्ता बंद था, उनकी परवाज़ें जो बंद थीं आपस में, उनको वो भी खुल गई हैं और उनके मुज़ाकरात भी कामयाब रहे हैं। इस पर चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से जो जंग बंदी करवाई थी डोनाल्ड ट्रंप ने, उस पर भी तबादला ख्याल किया है। और ये बताया गया और उन्हें ये वार्न किया गया है कि अब जो इंडिया की तरफ से उनके वज़ीर आज़म या उनके पॉलिटिकल रहनुमा जो हैं वो पाकिस्तान के हवाले से हमले की जो धमकियां दे रहे हैं, उनसे उनको बाज रहना चाहिए। ख़ित्ते में अमन के लिए चाइना कोशा है और ख़ित्ते में अमन ही रहना चाहिए, और ख़ित्ते के 2 अरब लोगों का इस्तेहकाम या उनका महफूज मुस्तकबिल इसी में है कि कोई भी एटमी मुल्क आपस में जंग ना करे और अफ़ाम व तफ़हीम से रहे। ये बात इंडिया की समझ में आ गई है। उसके बाद वो तशरीफ़ ले आए हैं अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और हमारे वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार भी उधर मौजूद थे। इनकी आपस में जो बात हुई है वो बहुत खुश आइंद है पाकिस्तान के लिए। खुश आइंद आए, वैसे वो डंडे के ज़ोर पे ही हैं। मतलब वैसे मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि आइंदा के बाद TTP, मजीद ब्रिगेड और BLA, इनको वो अपनी सरजमीन पे पनाह नहीं देंगे, क्योंकि ये 3 दहशतगर्द तंजीमें जो हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करती हैं और दहशतगर्दी में मतलब पाकिस्तान के मुल्क और कौम को नुकसान का निशाना बनाती हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि ना सिर्फ हम उनको अपनी सरजमीन पे पनाह नहीं देंगे, बल्कि हम उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ भी करेंगे। अच्छा, अफ़गानिस्तान ने इससे पहले भी मुतअद्दिद बार ये वादा किया है कि वो दहशतगर्द तंजीमों को स्नैप करेंगे, पर उन्होंने ऐसा किया नहीं। सूरत हाल ये है कि आने वाले वक्त में
یہ فیصلہ کیوں افغانستان نے اقدام کیا؟ یہ فیصلہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ چائنا کی سفارتکاری کا بھی ایک مطلب نتیجہ ہے، پر اس میں زیادہ رول ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کا ہے۔ وہ جب امریکہ گئے، اب حال ہی میں سینٹ کام کے کمانڈر کی منتقلی کے لیے ان کے اوتھ سرمنی میں گئے تھے، تو جب وہ ادھر گئے تو انہوں نے ادھر جا کے یہ بات کی کہ افغانستان سے یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں امریکن جدید اسلحہ لے کے پاکستان پر حملہ آور ہوتی ہیں اور پھر وہ بھاگ کے واپس چل جاتی ہیں، اب بلا تفریق ہم ان کے خلاف کارروائیاں کرنے جا رہے ہیں اور امریکہ کو جدید انسٹرومنٹس جو ہیں وہ پاکستان کو دینے چاہیے دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اور عاصم منیر نے یہ طے کر لیا کہ اب دہشت گردوں کے خلاف بلا تفریق آپریشن ہوگا۔ افغانستان یہ سمجھتا ہے، میری ایک اطلاع کے مطابق، جو کہ مجھے کہنا نہیں چاہیے، یہ بھی کہا گیا برسلز میں ہونے والی جو ایک تقریب ہے اس میں جنرل عاصم منیر نے افغانستان کے حوالے سے خاصے سخت الفاظ استعمال کیے کہ اگر وہ دہشت گردی سے باز نہ آئے تو ہم پھر ان سے نپٹ لیں گے۔ یہ ذرا میں لمیٹڈ بول رہا ہوں، پہلے ہی کہ ایک جرنلسٹ کے موقف کی تردید DGI-SPR کر چکا ہے، پر مقصد یہ ہے کہ انہوں نے ان کو وارن کیا تھا افغانستان کو۔ تو افغانستان نے بھی ٹیبل پہ آنا بہتر سمجھا اور یہ سمجھا کہ پاکستان، چائنا بیچ میں سفارتکاری کرا رہا ہے تو پاکستان کے ساتھ بیٹھ جانا چاہیے، اور یہ پینگیں پیار کی اس قدر بڑھ گئیں کہ یہ افغانستان اب اس بات کا خواہش مند ہے کہ وہ سی پیک میں بھی شامل ہو جائے، پاک چائنا کوریڈور میں ان کا بھی حصہ ہو، وہ بھی شامل ہو جائیں۔ اور آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ ایسا پاکستان جو ہے وہ مان جائے اور افغانستان کو شامل کر لے، کیونکہ آپ کا ہمسایہ آپ کا بہترین دوست ہونا چاہیے، بدترین دشمن نہیں ہونا چاہیے، اور اگر وہ دہشت گرد تنظیموں کے خلاف کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو وہ ہمارے سر ماتھے پر ہیں اور ہمارے لیے فخر کی بات ہے، ہمارے لیے ہمارے دل میں ان کے لیے بڑی جگہ ہے۔ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بہت سارے افغانی رہتے ہیں۔ تو اب دوسری صورتحال یہ ہے کہ سہیل وڑائچ جو سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے 3 کالم برسلز سے لکھے، اور وہ کالم یہ تھے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل نے یہ کہا ہے کہ وہ بانی پٹے عمران خان صدقے دل سے اگر معافی مانگیں تو انہیں معاف کیا جا سکتا ہے، لب الباب یہ تھا۔ اور اس پہ سوشل میڈیا پہ بھرپور شور مچا، طوفان بدتمیزی آ گیا، اور یہ کہا جانے لگا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ عدالتوں سے سزا ہوئی ہو تو وہ اس کو بانی پٹیائی کو معاف کر دیں۔ تو یہ میرا خیال ہے ان توڑ موڑ کے پیش کیا گیا ان کا سٹیٹمنٹ جو ہے۔ انہوں نے ظاہری بات یہ کہا ہوگا کہ اگر بانی PTI اپنے کیے پہ شرمندہ ہوں، یہ بات تو DGI-SPR بھی کر چکا ہے کئی دفعہ، کہ بانی PTI اگر صدقے دل سے معافی مانگے قوم سے فیلڈ مارشل سے نہیں، یہ لفظ تھوڑے اینگلنگ ہو گئی لفظوں میں، اور انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اس کی مطلب فیڈ بیک آیا ہے، اور وہ یہ آیا ہے کہ فیلڈ مارشل جو ہیں وہ اگر فیلڈ مارشل سے اگر بانی PTI معافی مانگے تو پھر یہ ہوگا اور اس طرح ہوگا۔ حالانکہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ مطلب انتہائی مطلب سفارتی طور پر بین الاقوامی امور پر ان کی بڑی گرپ ہے کہ انہوں نے ایسی لوز بات کی ہو، اور اس لیے پھر DGI-SPR کو اس کی تردید کرنی پڑ گئی، کیونکہ مسلسل کالم جو ہیں وہ چھاپ رہے تھے اور پوری قوم کا مطلب ایک سوال تھا ISPR سے کہ کیا ایسی بات ہوئی ہے۔ انہوں نے اس بات کی تردید کر کے واضح کر دی اور فیلڈ مارشل کی پوزیشن جو ہے وہ کلیئر کر دی۔ اب آ جاتے ہیں بانی PTI کی طرف۔ بانی PTI نے آج تک جتنے مقدمے تھے 9 مئی کے، وہ ان میں سے 7 سے 8 مقدمات میں سپریم کورٹ سے ان کی ضمانت ہو گئی ہے، اور یہ ضمانت ہونے کی خوشخبری جو ہے وہ اس قدر بڑی ہے کہ بانی PTI کے لیے تو بہت بڑی چیز ہے، اور بانی PTI کے فالوورز کے لیے بھی بہت بڑی چیز ہے، یعنی کہ عمران خان کو ایک بڑا ریلیف ملا۔ اچھا، اب میرا ویلاگ ہو گیا لمبا، میں اس میں ایک بات کرنا چاہتا تھا کہ کون سی میں نے انٹرو میں بتایا تھا کون سی خبریں جو ہیں ان کی تردید کیا جانا بہت ضروری ہے۔ اب اس کو میں شارٹ بتاؤں گا۔
سب سے پہلے جنگ کے زمانے میں یہ خبر دی گئی کہ کہ ایک پاکستان کی طاقتور ترین شخصیت جو سیاستدان نہیں ہے وہ ڈیالہ جیل گئی، اور ڈیالہ جیل جا کے انہوں نے بانی پی ٹی آئی کو ایز پرائم منسٹر مطلب پروٹوکال دیا، اور پھر انہیں بریفنگ دی، اور پھر انہیں ریکویسٹ کی کہ آپ ہماری حمایت کریں، دشمن ملک ہمارے پہ حملہ کر رہا ہے، اور انہیں ایسی بریفنگ دی گئی جس طرح وزرائے اعظم کو دی جاتی ہے۔ اور اس خبر میں یہ تاثر یہ دیا گیا، اور یہ بھی سینئر جرنلسٹ ہیں نجم سیٹھی جنہوں نے یہ خبر دی تھی، تاثر یہ دیا گیا کہ جس طرح مطلب ڈی جی آئی ایس آئی وہ تشریف لے گئے تھے اور انہوں نے یہ ریکویسٹ کی ہے۔ اس خبر کی تردید ہونی چاہیے تھی، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، اور نہ ہی انہیں بریفنگ دی گئی، نہ ان سے مدد مانگی گئی، پر اس خبر کی تردید نہیں ہوئی۔ اس کے بعد خبر آئی کہ صدر آصف علی زرداری کی جگہ فیلڈ مارشل جو ہیں وہ صدر کا عہدہ سنبھال لیں گے، آصف علی زرداری کو گھر بھیج دیا جائے گا، اور پھر اس پہ وہ جرنلسٹ جنہوں نے یہ خبر دی، اعزاز سید اور وغیرہ وغیرہ، وہ اس پہ بضد بھی ہو گئے کہ نہیں ہم اس پہ قائم ہیں۔ آپ یہ دیکھیں یہ کتنی غلط بات ہے، اور اس خبر کی تردید وزیر اعظم پاکستان کو کرنا پڑی، وزیر داخلہ کو کرنا پڑی، اور یہ میں اپنے ویلاگز میں بتا چکا ہوں کہ صدر زرداری اور فیلڈ مارشل کے درمیان اختلافات قائم کرنے کے لیے یہ خبر پلانٹ کی گئی۔ اسرائیل کی ایجنسی موساد اور را کا مشترکہ آپریشن تھا یہ ٹرائیکا کے خلاف، شہباز شریف، صدر زرداری اور عاصم منیر کا ٹرائیکا جو یعنی کہ ایک پیج ہے اس کو مسخ کرنے کے لیے۔ اس کے بعد خبر آئی کہ وزیر اعظم شہباز شریف کو فارغ کیا جا رہا ہے اور محسن نقوی کو وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے، یہ بھی انتہائی فیک خبر تھی، اس کا بھی وجود کوئی نہیں ہے۔ اب خبر چل رہی ہے کہ پاکستان میں 12 صوبے بنائے جائیں گے، 12 صوبے بنائے ہی نہیں جا سکتے، اس کا بھی کوئی وجود نہیں ہے، کوئی سیاستدان یہ بنانے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، پر خبر سینہ گزٹ سے نکل کے سوشل میڈیا اور پتہ نہیں کہاں کہاں چل رہی ہے اس وقت، سارے یوٹیوب، ٹک ٹاک اور اس پہ چھائی ہوئی ہے یہ خبر۔ اس کے بعد بہت ساری خبریں ہیں، میرا ویلاگ ذرا لمبا ہو گیا، بہت ساری خبریں ہیں جن کی تردید کیا جانا بہت ضروری ہے۔ پھر یہ پیکا ایکٹ بنتا ہے تو پھر یہ جرنلسٹ چیختے بھی ہیں، روتے بھی ہیں، چلاتے بھی ہیں، پر اپنی خبروں کے حوالے سے جس سے ملک کی معیشت خراب ہو سکتی ہے، جس میں ملک کا استحکام خراب ہو سکتا ہے، اس کے حوالے سے یہ نوٹ نہیں کرتے یا اس کے حوالے سے یہ پاس نہیں رکھتے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔